Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, this is Professor Dr. Muhammad Ahmad Qadri. Today we will be talking about a very specific topic about how to rebuild spiritual connection during quarantine. या यूं कह लें कि कैसे इस अलहदगी के अमल में, तन्हाई के अमल में, तख्लिये के अमल में हम अपने रूहानी ताल्लुक़ को असर नौ जोड़ सकते हैं. दिस इज़ a very natural hypothesis that the hypothetical question reveals various aspects to know how to rebuild ourselves, how to reconnect ourselves, how to readdress the hidden issues regarding spirituality and spiritual connectivity with one's own hidden world. Obviously, we see various kinds of definition about the term of spirituality. First, we will see what is spirituality. Number two is how can we define that spirituality can rebuild our connectivity with the law of nature or with actual world which is called a world of satisfaction. The world of satisfaction is obviously a very strong term which can be defined as per formula or set pattern of well-known scholars like Imam Ghazali, Imam Qushayri, Sayyid Ahmad Kabir Rafai, and Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. All these personalities from various specializations, they identified the term of spirituality. Spiritual world means a person who connects himself or herself through specific practices. Number one, the first practice is to follow Sharia. Sharia is cosmic law. A very strong connection with Sharia would enhance your qualities, would clarify your doubts, wasawis or waswasa, or the basic misunderstandings in your perception through shaitan or Satan. The best treatment for such waswasa according to spiritual world is to have guidance from your murshid, your spiritual guide, your teacher, a person who guides you properly for your success and who takes you for practice. And this practice, like in psychology, you have various practices. In social work, you have practice. In applied economics, you have practice. And you have various perception for situational change. And this change would naturally make you a distinguished person from others. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں, ان باتوں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو یہ روحانی دنیا ہے یا روحانیت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا سوال جو ہمارے آج کا عنوان ہے, آج کی گفتگو ہے,
اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریبلڈ، کیسے ہم اپنے آپ، اپنی دنیا جو روحانی دنیا ہے اس کو اس تخلیے کی دنیا میں، جس کو کارنٹائن کہتے ہیں آپ، یا پتہ نہیں جو بھی آپ الفاظ کہہ لیں، آپ اس کی آسان اردو میں اس کا لفظ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھنا، اکیلے میں بیٹھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر کے ایک ایسی کیفیت میں رکھنا کہ جہاں پر آپ بیماری کے اعتبار سے دوسروں کے لیے خطرہ نہ ہو اور دوسروں کی بیماریوں سے آپ کو خطرہ نہ ہو. تو یہ احتیاط ہے. اب یہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے، روحانیت کیا ہے، میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اصطلاحات کو لے کے ٹرمنالوجیز کو تو ہمیں ٹرمز کو تو ویسے ہی رکھنا ہوگا، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ٹرمز سینچریز سے آ رہی ہیں. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روحانیت ہے اس کا تعلق براہ راست ایک تنہائی کی زندگی کے ساتھ ہے. اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ آئی سی پی کو، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کو جاتا ہے، اس کے اساتذہ کو جاتا ہے کہ اس دور میں جس میں لوگ پریشان ہیں، اس میں پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ کی زیر نگرانی یہ ایک بہترین بڑا کام ترتیب دیا گیا ہے، جس میں کبھی ڈاکٹر صوبیہ کو دیکھتا ہوں، کبھی ڈاکٹر ہنا کو دیکھتا ہوں، کبھی سرپرستی میں پروفیسر ڈاکٹر فروخ زید احمد صاحبہ کو دیکھتا ہوں، پھر بہت سارے اساتذہ اس کے اندر ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں. ان سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان سب کا بنیادی مقصد اور اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت اس بات کو یہ دیکھیں کہ جو وقت ہم اس وقت تنہائی میں گزار رہے ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ، تو میں اپنے گھر کے لوگوں کے مسئلے کو سمجھوں. تو اس تنہائی کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا، پھر اپنے ارد گرد کے مسائل کو سمجھنا، یعنی اپنے گھر کے مسئلوں کو سمجھنا، پھر اپنے گھر کے مسئلوں کے ساتھ میں اپنے معاشروں کے ساتھ جڑا ہوں، اپنے معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اس کو سمجھنا. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اسپریچول ورلڈ سے بھی کنیکٹ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا، یہ اسپریچولیٹی کی بنیاد ہے. پھر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ لوگ آگاہ ہو جائیں، آپ کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. تو ذکر دو طریقے سے ہوتے ہیں. اب یہ اسپریچول کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو آپ اس تنہائی کے ماحول میں. ایک وہ ذکر ہے جو عام طور پر ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دکھاتے ہیں، اور کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو ذکر، تو ذکر درویشاں ترکی میں بہت مشہور ہے، جس کو رقص درویشاں بھی کہتے ہیں. یہ مولانا روم کا ذکر کا طریقہ کار ہے. پھر ہم بغداد میں دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہ ذکر جلی بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے. اب یہ دو ٹرمز میں نے استعمال کیے، ایک ذکر جلی، ایک ذکر خفی. ایک ذکر جلی کا مطلب یہ ہے کہ اناؤنس، پبلک، اوپن. تو یہ جس میں اللہ 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 یا اللہ کے اسماء حسنہ پڑھتے ہیں اس کو، اور پوری طاقت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ذکر خفی ہے، یہ نقشبندیہ سلسلے میں ہوتا ہے. اٹ از اگین اسپریچول چین اور اسکول آف تھاٹ آف بزرگان دین اور پائس پیپل. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ 5 مکتب فکر ہیں، 5 اسکول آف تھاٹ ہیں جو بیسک بڑے پاپولر ہیں پورے ورلڈ کے اندر. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اور رفاعی. پھر اس کے بعد ان کی برانچز نکلتی ہیں الگ الگ مختلف. یہ سارے کے سارے ذکر پہ یقین رکھتے ہیں. دے بلیو ان ذکر. میں آپ کے کوشچن آنسر بھی پڑھتا جاؤں. اگر کوئی سوالات آ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب یہ جو بہت شکریہ سعدیہ بہن، آپ نے مجھے یقین ہے آپ نے جوائن کیا ہے بحرین سے ہمیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ. اور سعدیہ نیمن اور یہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں
شگفتہ ہماری بہن جو ہیں یہ سب انہوں نے بھی بحرین سے جوائن کیا ہے ماشاء اللہ. تو ویلکم بحرین, اینڈ آئی بلیو دیٹ سم آف our brothers and sisters would be joining from US and Canada as well. I hope so. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سلسلے پر یقین رکھتے ہیں, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, رفاعی. یہ پانچوں سلسلے اصل میں 5 بیسک کانسیپٹ لے کر چل رہے ہیں, لیکن کانسیپٹ ایک ہی ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. اب یہ اللہ کا ذکر کیسے اطمینان دیتا ہے, ذرا اس کو سمجھ لیں پہلے. اللہ کا ذکر ہمیں اطمینان دیتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر کو سمجھیں کہ اللہ کا ذکر تمام بیماریوں کا علاج ہے. Now I am coming to spiritual powers and spiritual healing, جس کو آپ کہتے ہیں کہ روحانی بیماریوں, روحانی طور پہ بیماریوں کا علاج کرنا. اب اکیلے بیٹھے ہوئے ہم, ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں کہ میرا رزق نہیں ہے, رزق میں کمی ہو گئی ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, دلوں کے اندر سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے پہنچا سکتے ہیں, اور کیسے ہم اس ذکر کے ذریعے, یعنی ذکر دیکھیے ذکر کیا ہے, اللہ بذکر. قرآن کریم کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور کوئی کفر نہ کرنا. کفر کا مطلب انکار نہ کرنا. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں, جب ہم کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں عام زندگی میں, تو بادشاہ ہمیں خوش ہو کر کیا دیتا ہے, انعامات دیتا ہے نا. تاریخ کی کتابیں سب پڑھتے ہیں. بادشاہ کبھی جاگیر دے دیتا ہے, کبھی بڑی بڑی چیزیں نواز دیتا ہے, کبھی کہتا ہے یہ اتنے دینار لے لو, اتنا پیسہ لے لو. آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں ملک کے اندر, اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں یا پبلک بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں, تو ستارے, فلاں ستارہ مل گیا, فلاں ریکگنیشن میں یہ مل گیا, فلاں ایوارڈ مل گیا. تو میرے رب کا ستارہ, میرے رب کا ایوارڈ ایسا ہے کہ جو یہاں نہیں ختم ہوتا. یہ عزت یہاں بھی ملتی ہے, قبر میں بھی ملتی ہے, آخرت میں بھی ملتی ہے. اور یہ ہے کہ بندوں کی خدمت کرو. اور بندوں کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ میں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی والوں کی بہت تعریف کرتا ہوں. میں ان لوگوں سے اس لیے بہت پیار کرتا ہوں کہ یہ وہاں جاتے ہیں الحمدللہ کہ جہاں اپنا خاندان, اپنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کی بھی خدمت کرتے ہیں. میں ان ڈاکٹرز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو پوری دنیا کے اندر آج جہاں خاندان چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ان بیماروں کی سانس کو بھی, ان بیماروں کی بات کو بھی, ان بیماروں کے مینٹل ڈپریشن کو بھی, ان بیماروں کی تکلیف کو بھی سنتے ہیں, اور پھر ان بیماروں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اور دنیا میں جہاں جہاں مینٹل ہیلتھ کے لوگ ہیں, جہاں جہاں ہیومن ریسورس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو بنیادی طور پہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ جھاڑو دینے والا کیوں نہ ہو, اس ہاسپٹل کی یا اس ادارے کی یا معاشرے کی, میرے لیے بڑا اہم ہے وہ آدمی کہ وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر, اور اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کر اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو تعریف نہیں چاہتے. انہیں معلوم ہے کہ یہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں. ہے کوئی جو آگ اوپر سے برس رہی ہو, آگ گر رہی ہو, کبھی اسٹیل مل وغیرہ میں جائیں, دیکھیں لوہا کیسے پگھلتا ہے, اور کیسے وہ لباس پہنا دیتے ہیں آپ کو جسم کے اوپر کہ آپ کے کپڑے اس ہیٹ سے جل نہ جائیں, کہیں آپ میں آگ نہ لگ جائے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ جو کوارنٹائن یا یہ جو تنہائی اور تکلیف کے مراحل ہیں جس کے اندر ہم آج اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. اس آزمائش میں اس وقت ان لیکچرز کا انعقاد کرنا, ذہنی سکون دینا, اور ساتھ ہی ساتھ صرف لیکچر نہیں کر رہے یہ لوگ, یہ سارے جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کے لوگ ہیں یا پبلک سروسز کے لوگ ہیں, چاہے وہ ہماری پولیس ہو یا پاکستان نہیں دنیا کے اندر کوئی پولیس کے لوگ ہوں, ہماری فورسز ہوں, پاکستان آرمی ہو, رینجرز ہو, پاکستان کی فضائیہ ہو, پاکستان کی بحریہ ہو, یا دنیا کے فورسز ہوں, ان سب کا مقصد ایک ہے, ٹو سرو ہیومینٹی وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, وداؤٹ اینی کیئر اباؤٹ دیئر اون لائفز. See how many doctors they are sacrificing their life. See the paramedical staff. Look into the matters and go through the news. Then how people are giving their lives for the sake of others to save them. And they have no intention to get any reward from
any person from inside they are satisfied. اور جب ہے زندگی کا مقصد، علامہ اقبال نے فرمایا تھا اوروں کے کام آنا. جب انسان اپنے آپ کو اوروں کے کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرا ذکر کیا کیونکہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو دوسروں کے کام آ، تو تیرا ذکر اب میں آسمانوں پر کروں گا کیونکہ تو شہید ہے، تو پاکیزہ ہے، اور تیرا ذکر میں ایسے کروں گا. قرآن نے کہا نا اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ذکر کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ جو اللہ کی راہ میں جو لوگ مر گئے ان کو مردہ مت کہو، یہ اللہ کی راہ میں مرنے والے زندہ ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو اسپریچول ریکنیکٹیوٹی ہے سب سے پہلے یہ آپ کو ذہنی دباؤ سے نکالتی ہے، پریشانی سے نکالتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے. آپ کو یہ سکون ہوتا ہے کہ کم از کم آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں یاد کیے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ وہ نیک لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، جو بڑھ کر کام کرتے ہیں دوسروں کا، اپنی ذات سے نکل کر کام کرتے ہیں، موت کا خوف نہیں کرتے، بھوک کا خوف نہیں کرتے. اس رمضان میں روزے رکھے ہوئے ہیں ہمارے بہن بھائیوں نے، دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں جوائن پوری دنیا سے لوگوں نے کیا ہے، اور بغیر پریشانی کے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، وہ اپنے ان بہن بھائیوں کی تکلیف کو، بیماری کو محسوس کرتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو مسئلے وہ ہوتے ہیں جس کو آپ کو فیملی پرابلمز ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. کہیں طلاق ہو گئی، کہیں خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، کہیں خدا نہ کرے یہ جو آج کل کرونا کی بیماری چل رہی ہے، اس سے کووڈ-19، اس کے اندر کوئی شخص ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہونے کے قریب ہے یا بیماری ڈکلیئر ہو گئی اس کی. ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ریکنیکٹیوٹی ہے، اس کا پرنسپل ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی امید سے مایوس مت ہو. مایوس کون ہوتا ہے اللہ کی امید سے؟ شیطان ہوتا ہے. کیوں؟ کہ شیطان کی جنگ ہے انسان کے ساتھ. اور شیطان کی جنگ کیا ہے انسان کے ساتھ؟ کہ اے اللہ، جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں میں ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں نا امید کروں گا، انہیں پریشان کروں گا. تو اللہ کہتا ہے جا تو یہ بھی آزما لے. کیوں؟ کہ تو یہ کرے گا اور میں اپنے ان پاکیزہ بندوں کے ساتھ ہوں، میں ان کو سکون دوں گا، میں ان کو دل کے اندر آرام دوں گا. خدا نخواستہ کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کے گھر میں سیپریشن ہو گئی، کسی کے گھر میں کوئی بری خبر آ گئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ڈپریشن اس کا ذہن کے اوپر آیا، اور ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے. ہم اللہ سے پیار کرنے کا انداز تو ہمیں معلوم ہے، ہم پیار کرتے ہیں اللہ سے. ایسا کوئی مسلمان نہیں جو اللہ سے پیار نہ کرتا ہو. میں نیگیٹو بات کبھی نہیں سوچتا، اس لیے کہ کوئی مسلمان ہو، بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ہندوز ہیں یا پارسی ہیں، کہیں نہ کہیں رب کا تصور ہے، یاد کرتے ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے اس رب نے. تو اب اس پریشانی کے اندر کیا اپنے آپ کو اور پریشان کرو، مار لو، سوسائڈ کر لو؟ نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی روح بھٹکتی رہتی ہے جو اس ڈپریشن میں جا کر سوسائڈ کر لے. تو کیا فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، اللہ تمہارے لیے 70 قدم، 70 ماؤں کے پیار کے قدم آگے بڑھائے گا. تم ایک پل کے لیے آگے جاؤ، میرا رب تم کو گلے لگا لے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی انسان نہیں کہہ رہا. تم ایک بار رب کو یاد کرو، وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر کے تمہیں یاد کرے گا. تم ایک بار خلوص کے ساتھ دعا کرو، میرا رب تمہاری دعاؤں کو 1000 بار سن کر تمہیں پیار سے سلام تمہاری طرف بھیجے گا. اور یہ سلام پیار کا کیا ہے اور پیار کا رشتہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا وہ پیار ہے کہ جس میں رب کہتا ہے لا تقنطوا، نا امید مت ہو. لا تقنطوا، نا امید نہیں ہوتے، میں نے تمہیں چھوڑا تھوڑی ہے.
نہ تم نے مجھے چھوڑا ہے، تم نے مجھے پکارا ہے، میں نے تمہیں لبیک کہہ کر یہ کہا ہے کہ میرے بندے تجھے میں نے سینے سے لگا لیا ہے۔ اب یہ پریشانیاں جو زندگی کی ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیسے طریقہ اختیار کیا جائے کہ کبھی کبھی ہم ڈپریشن کے اندر، پریشانیوں میں، ہم رب کو، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے ہماری، ہم نے تو اتنی دعائیں کر لیں، اللہ نے تو ہماری دعائیں قبول نہیں کی، اللہ نے تو ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ڈپریشن میں ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کے اس کی وجہ سے، کیونکہ اس میں بھی ایک پیار ہے، اگر آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتے تو کیوں کہتے؟ تو پیار تو آپ کا ہے، یہ آپ کی جو ہے، یہ تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کو کیسے آپ استعمال کریں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، جب ماں باپ سے کچھ لینا ہوتا ہے نا تو بڑے پیار سے جاتے ہیں، بڑے پیار سے جا کر اس کو ماں باپ سے کے سامنے بیٹھ گئے، سر جھکا لیا، ارے بیٹا کیا ہوا اس طرح کیوں؟ بس ماں جی، اماں، میں بس ایسی ذرا سا بس دل چاہ رہا تھا ذرا سا آج جانے کا نا، بس گھومنے پھرنے کا، پیسے نہیں ہیں۔ اب باپ نے غور سے دیکھا، غصے کے اندر یہ ماں بگاڑ رہی ہے، ماں کو بھی پتہ ہے کہ باپ جو ہے نا اس وقت کیا کر رہا ہے، لیکن خاموشی سے بیٹے کو، اچھا بیٹا چل، تو نے کھانا نہیں کھایا، پہلے تو کھانا کھا لے، چل لے گئی، بہانے سے دے دیا پیار سے۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے ماں کے پیار کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ باپ ایسا نہیں کہ پیار نہیں کرتا، اگر باپ پیار نہ کرتا تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتی، میں میرے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان، جن پاکیزہ ہستیوں کا نام لے رہا ہوں، کہ میں نے دنیا میں اپنے باپ جیسا باپ نہیں دیکھا۔ بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں نے تو ابھی اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہی نہیں اس طرح تم پر، میں رحمت کے دروازے ایسے کھول دوں گا کہ تمہارے پیشانیوں پر، تمہارے جبینوں پر میری محبتوں کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ اللہ والے لوگ جو نشانیاں دکھاتے ہیں تو وہ کیا خود دکھاتے ہیں؟ اور کیا ہم اس بات کو، میں چونکہ سوالات بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے، اور آپ کے کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں، تو یہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے جو بات لکھی ہے بالکل صحیح ہے۔ میں عظمیٰ بہن، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مسلسل آپ کا، اور ابھی راحلہ خان صاحبہ ہے، تو یہ اور بھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی جو گزرے ہیں ابھی، جن کے کمنٹس سے بالکل میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو نا امیدی ہے، یہ نا امیدی اصل میں صرف شیطان کو ہے رب سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ سب کو دھوکہ دے گا اور میرا رب سب کو گلے لگائے گا۔ تو یہ جو اس وقت کی پریشانی بھی ہے، اس پریشانی میں یہ ڈاکٹر صوبیہ صاحب ماشاءاللہ آ گئی ہیں، تو یہ پریشانی جو ہماری ہے، اس پریشانی کو کون دور کر سکتا ہے؟ انسان کوشش کر رہا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے ادارے بنائے ہیں، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے معاشروں میں رہنے کے لیے رہنما اصول بنا دیے ہیں، اللہ نے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے لوگ، تھنکر سب بنائے، لیکن یہ ساری طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو اس نظام ہستی کی طاقت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس نظام ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان فیض ترجمان سے بیان کیا ہے۔ اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے اللہ نے ایسے نیک لوگ پیدا کیے ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل کے لوگ، ہاسپٹلز کی صفائیاں کرنے والے، جو کلینکس ہیں، جو عام زندگی کے اندر بڑے بڑے بورے اور تھیلے اٹھا کے بچیاں جو گھر گھر جا رہی ہیں، مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، بغیر خوف کے لوگوں تک جا رہے ہیں۔ جہاں لوگ گرمیوں میں اس 34، 36، 37 میں لوگ اپنی ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں، وہاں یہ میرے بچے بچیاں، اللہ ان کو زندگی سلامتی دے، جن کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی، ان کے ماں باپ کو اللہ اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دے۔ وہ بچیاں جو زندگی کے اندر 4 kg یا 6 kg کبھی نہیں اٹھاتی تھی، وہ 20 kg کے بڑے بڑے تھیلے اٹھا کر ریموٹ ایریاز میں جا رہے ہیں، اندرون سندھ میں جا رہے ہیں، پنجاب میں جا رہے ہیں، بلوچستان میں جا رہے ہیں، سرحد میں خیبر پختونخوا میں جا رہے ہیں۔
کراچی شہر کے نواحی علاقوں میں جا رہے ہیں، لاہور کے نواحی علاقوں میں جا رہے ہیں، پشاور میں جا رہے ہیں، ملتان میں جا رہے ہیں، بلوچستان میں کوئٹہ کے علاقوں میں جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں؟ اللہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ ان کی اس خدمت کو آپ سمجھتے کبھی نظر انداز کرے گا؟ میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سارے فرائض پورے کیے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، بہت طویل حدیث ہے، اللہ منہ پھیر لے گا. اور ایک حدیث میں یہ مفہوم ہے کہ اللہ اسے کہے گا، مخاطب ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا؟ کہا کہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا، میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تھا، تو نے پانی سے انکار کر دیا تھا جبکہ تیرے گھر میں پانی تھا. میں بھوکا تھا، میں نے روٹی مانگی تھی، تو نے روٹی سے انکار کر دیا تھا. کہے گا یا اللہ اگر تو تشریف لاتا، تو آتا، تو ایسے میں کبھی کر سکتا تھا کہ میں انکار کرتا؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ میرا ایک بندہ تجھ سے تڑپ تڑپ کے پانی مانگ رہا تھا، روٹی مانگ رہا تھا، تو نے رحم نہیں کیا. وہ بندہ نہیں تھا، اس بندے کو تکلیف دی تو نے، تو مجھے تکلیف دی. کیونکہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ کریشن، یہ میری عیال ہے، اس کے پالنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میں نے تجھے ریسورسز دیے تھے، میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا. اللہ اکبر. یہ آج کتنے بڑے لوگ ہیں جو گھروں سے نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. وہ مائیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ باپ، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، گھرانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جو خوف نہیں کھا رہے کہ بیٹا اگر تم چلے گئے، تم نے والنٹیئر کیا تو تمہیں بیماری لگ جائے گی، تم مر جاؤ گے، تمہارے ساتھ اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. جا میرا بیٹا، جا میری بیٹی، تو جا، اللہ کی راہ میں تو حفاظت کرنے والا میرا رب ہے. جب اس یقین کے ساتھ ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، پکنک پہ نہیں جا رہے، خدمت پر جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کی طاقت بن جاتا ہوں. اور جب بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، تو اللہ اس کی طاقت بن جاتا ہے. تو اب ڈپریشن کہاں گیا؟ پریشانی کہاں گئی؟ سب ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بیماری بھی اس نے دی ہے، اور بیماری سے نجات بھی اسی نے دی ہے. جس نے دیا ہے درد دل، وہی میرا طبیب ہے. یہ درد دل تو آزمانے کے لیے دیا ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایک عذاب اترا ہوا ہے. وہ عذاب بہت بڑا آ گیا ہے. میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ویسے میں یہ مخاطب ہوتا ہوں سب سے، لیکن میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. عذاب نہیں اترا ہے، اسے عذاب نہ کہیں. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہے ان میں. تو جب حضور ہے تو عذاب نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ ہے تو حضور ہے نا. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، ان کی سیرت موجود ہے، ان کی زندگی موجود ہے، ان کا طرز عمل موجود ہے، ان کا رویہ موجود ہے. انہوں نے تعاون کے اندر کتنی کیا کیا ہدایات دی تھی کہ جہاں ہے وہاں داخل مت ہو، اور جو ہے وہاں باہر نہ نکلے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا آیات نہیں بتلائی ہیں؟ وہ قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں کہ سورہ ناس کیسی پڑھی جائے. یہ صورتیں موجود ہیں نا. سورہ فلق کیسی پڑھی جائے، قل هو اللہ شریف کیسے پڑھی جائے، قل یا ایھا الکافرین کیسے پڑھی جائے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کیسے پڑھی جائے، حسبی اللہ کا ورد کیسے کیا جائے، اللہ کے اسماء حسنہ کو کیسے پڑھا جائے. یہ سب ہیلنگ تو ہے، یہ اسپریچول ہیلنگ تو ہے. اور کیا ہے جو کہتے ہیں ہاؤ، تو آپ کیسے اس کو کریں گے؟ تو میں مختصراً
اس کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز پڑھیں، وضو کے ساتھ سوئیں، اللہ کے ناموں کو یاد کریں، اسماء الحسنہ کو یاد کریں، قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کریم کی آیات جو قرآن نہیں پڑھا جنہوں نے وہ قرآن پڑھیں، جن کو آتا ہے پڑھنا وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا شروع کریں۔ یہ جو تنہائی اللہ نے دی ہے اس میں اپنے بیوی بچوں گھر کا، میں بہن بھائی ماں باپ سب کا خیال رکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ تر گزارنے کے لیے اللہ سے عہد کریں، کسی فرض سے عہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عمل کو دیکھنے والا رب ہے، کوئی فرد دیکھنے والا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو کہتے ہیں آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، تب بھی کہیں شکر الحمدللہ، اور کوئی کہے آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت خراب ہیں، برے، کہیں شکر الحمدللہ۔ آپ شکر زبان پر رکھیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، ہم اطاعت کرتے رہیں۔ آپ سے مراد ہے کہ میں آپ کو نصیحتیں نہیں کر رہا، میں معافی چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھیں، رب کو راضی رکھیں، تو کوئی سبب نہیں ہے کہ زندگی کی مشکلات حل نہ ہوں۔ اور یہ جو ہم نے مایوسی اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، موت کا خوف ان کا ہوتا ہے، موت کا خوف ان کو ہوتا ہے جو رب پر یقین نہ رکھے۔ جو لوگ رب پر یقین رکھتے ہیں نا، انہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے کہ اسماء الحسنہ یاد کریں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کو پڑھیں، حضور کی خوبصورت نام ہیں ان کو پڑھیں، نعتیں پڑھیں، درود پڑھیں۔ سلام کے لیے بھی کہا ہے اللہ نے کہ سلام پڑھیں، تو سلام جیسے آتا ہے وہ پڑھیں اللہ کے نبی پر، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کامل ہیں، نبی رحمت ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہم نے جو گناہ کیے ہیں، خرابیاں کی ہیں، برائی کی ہیں، ہمیں معاف فرما دے، تو عذاب نہیں اترے گا، رحمتیں اتریں گی۔ عذاب نہیں اترتا مسلمان پر، اس لیے کہ جن قوموں پہ عذاب اترا ہے نا، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ایک شخص بھی نہیں بچا، اور عذاب میں دن بھی نہیں لگے، کبھی ایک دن میں، کبھی ایک گھنٹے میں، کبھی 3 دن کے اندر پوری قوم ختم ہو گئی۔ عذاب ایسے نہیں اترتے۔ میرے نبی کی دعا ہے کہ میری قوم عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی، تو نہیں ہوگی، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلفاء راشدین، اولیاء کاملین، اور پھر سب سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے۔ کسی مشکل میں کبھی نہیں گھبرائے۔ کربلا کا مرحلہ ہوا تو اللہ کے نبی کے نواسے کبھی نہیں گھبرائے۔ آزمائش کا مرحلہ ہوا کہ مکے اور مدینے میں بارش نہیں ہوئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے دعائیں کی، اللہ نے بارش دے دی۔ نیک لوگوں کی دعاؤں سے، برگزیدہ ہستیوں کی برکتوں سے اللہ پاک مشکلات حل کرتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں قبول، اور ہر مسلمان کی زبان پاکیزہ ہے۔ بس ہم چغل خوری چھوڑ دیں، نفرت چھوڑ دیں، تعصب چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں، برائی خرابی چھوڑ دیں، کسی کو کمتر اور کسی کو برتر کے بنیاد کے اوپر فیصلے چھوڑ دیں، سب کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اور عمل کی بنیاد پر اللہ قبول کرے گا۔ اگر ہم اس عمل سے گزریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی، اور اگر ہم صرف دکھاوے کی زندگی گزاریں گے تو یہ منافقت کی زندگی ہے، اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو ہمیں کہنا نہیں ہے، ہمیں نیکی کے عمل کو کرنا ہے، ہمیں اپنے بہن بھائی کی مدد کرنی ہے۔ ہم اپنی زبان کی بنیاد پر مہاجر، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، سرائکی، یہ وہ اس تعصب سے نکلیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، چکلالوی، بریلوی، اہل حدیث، اس سے نکل کر ہم کہیں کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے۔ کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو خراب نہ کہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کمتر سمجھ کر ہمیشہ، اور سمجھنا کیا ہے، ہم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھیں، اللہ کی رضا مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مانگیں، کیونکہ ایک شعر مجھے نعت کا یاد آتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو جب قیامت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو یہ شفاعت اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے۔ اللہ کامل ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور اس کے بعد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ہمیں رب کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھلایا، جس نے ہمیں سجدہ کرنے کا راستہ بتلایا کہ سجدہ کیسے ہوتا ہے، جس ذات نے، ہستی نے کبھی بد دعا نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا، جس ذات، جس ہستی نے سب کے لیے اپنے دامن کو پھیلا کے رکھا، سب کی مدد کی،
اور جس ذات نے ہمیشہ اللہ سے خیر مانگی، ہم اسی ذات سے پیار کرنے والے امتی ہیں. ہم کیسے نفرت کر سکتے ہیں کسی سے؟ ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ اور ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ تو نا امید بھی نہیں ہونا اور ڈپریشن کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اسماء الحسنی کو پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے اللہ کے ناموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اللہ کی ذات سے یقین کے ساتھ وابستہ ہوں گے، تو یہ کوارنٹائن یا تنہائی اور تخلیہ ہماری عبادت میں ہمیں اللہ کے دوستوں میں لے جائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ایک طرح کا ہمارا تخلیہ جو ہے، یہ اصل میں اسپریچول ہیلنگ ہے، اور یہ میڈیٹیشن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ خاموشی سے اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، استخارہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم اعتکاف میں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم جس دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو ہم بھول گئے تھے، اللہ نے ہمیں یاد دلانے کے لیے ایک موقع دیا کہ دیکھو میرے پیار کرنے والوں، چلو اب اس راستے پہ آ جاؤ. سب کچھ کرو، تم ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، تم بڑے پروفیشنل ہو، سارا وقت دو. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے بچوں سے بھی پیار کرو، بیٹھ کر بات کرو. یہ ٹیلی ویژن پر ڈرامے ضرور دیکھو، تم دیکھتے ہو، دیکھتے رہو، لیکن بہادری کے دیکھو. ہمارے ان لوگوں کے تاریخی واقعات کو یاد رکھو جنہوں نے اپنی جان دی تو ترکی کو فتح کر کے قسطنطنیہ بنا دیا، جان دی تو فارس کو کلمہ طیبہ پڑھا کر، اسلام پڑھا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مرکز بنا دیا. جب جان دی اپنے آپ کو اللہ اس کے نبی سے وابستہ کیا، تو افریقہ کے صحراؤں کے اندر کلمہ طیبہ کے کلمہ طیبہ کے نعرے بلند ہونے لگے. جب جان دی تو سومناتھ کے مندر کو قدموں کے نیچے رون ڈالا غزنوی نے. جب جان دی تو اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ساتھ وقف کر دیا. تو ہم غیور تاریخ کے لوگ ہیں. ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپاہی ہیں کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنے کردار کو اپنے عمل سے واضح کیا ہے. بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ تھے تو احباب و تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور پھر ایک شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور لوح و قلم تو دوسری بات ہے اپنی جگہ پر، کہ محمد سے وفا کرو، ہم تیرے ہیں. اللہ جب کہہ دے کہ میں تیرا ہوں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اگر آج کا ایک معمولی سا حکمراں یہ کہہ دے کہ میں اس کا دوست ہوں، تو پوری دنیا، پورا میڈیا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جب رب قرآن میں کہہ رہا ہو، پکار کے کہہ رہا ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے، دس از وارننگ، آگاہ ہو جاؤ. دیز آر مائی فرینڈس اینڈ آئی لو them, and these are the people who have no intention to gain anything from you. They are the people who are fully satisfied from here, from hearts. They don't care about any worldly resources. They're happy. They're living happily because I am their friend. Once if you become friend of Allah subhanahu wa ta'ala, believe me, you would never care from anything. But you would care humanity. You would care about Allah. You would love Allah. You would love Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. And automatically when you will love Allah and Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, you would care about your family, about your sisters, about your mother, about your parents, about your relatives, ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور جب غریبوں کو، فقیروں کو، آرفنس کو جب آپ ایک روٹی دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رزق کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے اس کو کہ اس کے گھر میں پھر کمی نہیں ہوتی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غریب کے جسم پر کپڑے دے دیتا ہے، ایک لباس دے دیتا ہے، تو اللہ حکم کرتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ جنت کا بہترین لباس تیار کرو اس شخص کے لیے کہ اس نے میرے بندے کے جسم کو ڈھانپ دیا ہے۔ کتنا آسان ہے رب کو راضی کرنا۔ اعمال پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم عمل پہ کوئی فخر کریں کہ بہت بڑا کام کیا ہے ہم نے، اور ہم کوئی بہت بڑا اس وقت کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آئی ایم سینگ ہیئر کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں نے امریکہ سے جوائن کیا ہے، ہیوسٹن سے بھی جوائن کیا ہے، اور کچھ ماشاءاللہ وہ سب کے سب ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کے اس اسپریچول سیشن کو جو ہماری پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ نے اس محفل کو سجایا ہے، اور اس میں سارے اساتذہ اور ساری نان ٹیچنگ اسٹاف، اللہ پاک ان کو بھی زندگی سلامتی دے، آئی سی پی کا اور کراچی یونیورسٹی کو بھی، پاکستان کو بھی، پاکستان کے اداروں کو بھی، اور میرے وطن کے علاوہ میرے وطن کے جو باہر ہیں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو ہندوستان سے ہیں، جو بحرین کے اندر دیکھ رہے ہیں اس وقت اور مجھ سے کنیکٹ ہیں وہ، اور بہت سارے بہن بھائی ہمارے مسلمان بہن بھائی کلمہ طیبہ پڑھنے والے مختلف علاقوں سے ہیں جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، کچھ فجی سے ہیں، کچھ اور جگہوں سے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی خوش رکھے، آباد شاد رکھے کہ انہوں نے اس اسپریچول گیدرنگ کو، جس کا اہتمام آئی سی پی نے کیا، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی آف پاکستان نے کیا، جو یونیورسٹی آف کراچی کا حصہ ہے، اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ تو میں دوبارہ اس طرف چلتا ہوں کہ ایک لباس، ایک روٹی رب کو راضی کرتی ہے، اور رب کو تو نیت راضی کرتی ہے کہ یہاں سے نیت اچھی ہو، تمہارے خون، تمہاری چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، تمہارے تو محبتیں، ایثار، جذبہ، یقین، یہ سب کچھ پہنچتا ہے۔ اور پاکستان، میں اپنے پیارے وطن کو نہیں بھولتا، اس وطن کا مجھ پہ بہت احسان ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے اس وطن کی وجہ سے ہوں، کیونکہ یہ میرا وطن میرے نبی کا تحفہ ہے، میرا پاکستان میرے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ 27 رمضان المبارک کو بنا ہے پاکستان۔ ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں، ہم مکی کی بھی قدر نہیں کرتے، کعبے کی بھی قدر نہیں کرتے، مدینے کی بھی قدر نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی بھی قدر نہیں کرتے، ہم پاکستان کی بھی قدر نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اس رسپیکٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدر ہی کیا کرتے تھے، تو اسی لیے تو اسلام پھیلا ہے۔ حضور کا ہاتھ کوئی پکڑ لیتا، حضور کبھی نہیں چھڑاتے، حضور سے کوئی بات کرتا، حضور پوری توجہ سے سنتے۔ یہی ہے نا کاؤنسلنگ، اور کیا ہے؟ ہم مکے میں جاتے ہیں، خوب اپنی زندگی کو بالکل سوشل لائف کے اندر لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ بڑی معمولی سے دعائیں، ایمان کی دعا نہیں مانگتے، اکثر پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں، میں نہیں جانا چاہتا، مجھ سے بات کرتے ہیں لوگ۔ کعبہ شریف کے ارد گرد اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں کہ وہ جو دور سے کعبہ نظر آتا تھا، اب کعبہ نظر ہی نہیں آتا، اب تو 5 اسٹار ہوٹلیں نظر آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، میں برا نہیں کہتا، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد وہ جو حرم کا حصہ ہے وہ بھی ہوٹلوں میں شامل کر لیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آئیے مدینہ شریف چلے، یہ مرکز ہے کعبہ ایمان کا، اور اس مرکز کو پہنچانے والا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبے کو بتلا رہے ہیں کہ کعبے سے پیار کیسے کرنا ہے، کعبہ کس نے بنایا، کعبہ بنا کیسے، تاریخ کعبہ۔ اب آپ خود سوچئے، مدینہ شریف میں ہم جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ مواج شریف کے سامنے گردن کو جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے ہم بیہیو کرتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دے رہے ہیں، ہمیں حاضری کا طریقہ نہیں معلوم کہ حاضری کسی بادشاہ وقت کے سامنے اگر حاضری دی جاتی ہے تو حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ایک معمولی سی گریڈ 17-18 کے دفتر کسی آفیسر کے سامنے، یا ایک امریکہ، کینیڈا، جاپان، جرمنی یا ہندوستان پاکستان کے کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری ٹانگیں کب کپا رہی ہوتی ہیں۔ ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور ہم، اللہ معاف کرے، کس طرح سے کر رہے ہیں؟
یہ اللہ کا اور نبی کا کرم ہے کہ ہمیں وہ اپنے پیار سے اور اپنی عطاؤں سے بخش رہے ہیں، کہیں گرفت نہیں ہے. پھر پاکستان دیا اللہ نے، ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین کی علامت ہے پاکستان. میرے وطن کے سپاہی، خواہ وہ پاکستان آرمی سے ہوں، رینجر سے ہوں، فضائیہ سے ہوں، بحریہ سے ہوں، پولیس ہو، یا ہمارے سویلینز جو رات دن کام کر رہے ہیں، این جی اوز جو صحیح این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ بھی ہیں جو پیسے کما رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، ایکسپلائٹ نہ کریں. غریبوں کی پکار اگر کھا گئی تو قیامت آ جائے گی تمہارے گھروں میں. میرا وطن پاکستان نعمت کبریٰ ہے اللہ کی. 27 رمضان اس میں عبادتوں کا وقت ہے، پیار کا وقت ہے، بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. اور پاکستان کے سپاہی، غیور سپاہی، اس حالت جنگ میں میرے وطن کے سپاہی، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور ان بچوں کے لیے بھی جو یونیورسٹیز اور کالجز کی ہیں، اسکولز کے ہیں، میرے دل سے دعائیں اور سلام نکلتا ہے ایسے بچوں کے لیے. کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، کس طرح بڑھ کر کام کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں اپنے ان مسلمان بچیوں کو امریکہ کینیڈا میں بھی دیکھتا ہوں، میرے ذاتی کانٹیکٹ کے اندر ہے. یہاں پر یہ فیملیز نظر آ رہی ہیں. ہماری یہ بچی سارا اقبانی ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح سے ہماری صبا اقبانی یہ بھی ڈاکٹر فیملی ہے ماشاءاللہ. دونوں بہنیں کرن اور صبا دونوں ڈاکٹرس ہیں. سارا پاکستان سے پڑھ کر گئی یہ بچی، وہاں پر ماشاءاللہ میڈیکل کے اندر کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سارا ہے، سارا جونیئر ماشاءاللہ، وہ بھی ڈاکٹر بنے گی، لیکن اس وقت ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، جا کر کام کر رہے ہیں. انہیں ایمان ان کا اتنا مضبوط ہے. ان بچوں کا میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں پاکستان کے بہن بھائیوں سے کہ میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اس وقت یہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں امریکہ سے، جو دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ فیملی ہمارے سارا اقبانی کے والد، ہمارے کامران اقبانی، اور دوسرے صدف اقبانی ماشاءاللہ. صدف اقبانی جو ہے ہماری، یہ تو وہاں پاکستان ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ بھی ہے، اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان کا کام کر رہی ہیں. ہماری شگفتہ بہن جو ماشاءاللہ بحرین سے جنہوں نے جوائن کیا ہے، اس کے اندر امریکن ہے، انڈیا سے تعلق ہے، کتنا پیار کرتے ہیں پاکستان سے. علامہ اقبال کے نام پر یہ جان دیتی ہیں اپنی محبتوں کے. ان کے تقاضے سوچ نہیں سکتے آپ، کتنا پیار کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے. یہ ایک فیملی ہے، فیملی پوری دنیا میں جو اللہ نبی سے پیار کرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے. ان کے نزدیک ملک نہیں ہے، ان کے نزدیک پاکستان. یہ پاکستان میرے رب کا تحفہ ہے میرے عزیزوں. آج یہ پوری دنیا نے جوائن کیا آپ کو اس کے اندر. کیوں جوائن کیا ہے؟ احمد قادری میں نہیں ہے یہ چیز کچھ بھی. احمد قادری کیا ہے؟ مٹی ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں میرا وطن ہے، میرے وطن نے مجھے دیا ہے. میں پاکستان سے باہر جب بھی جاتا ہوں، لوگ سمجھتے ہوں میں بہت گھومتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں. میں تو پاکستان کے سپاہی کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اقبال کے ایک خاکسار کی حیثیت سے، رومی کا ایک معمولی سا طالب علم کی حیثیت سے جاتا ہوں. میرے یہ آئیڈیلز ہیں، سیدنا غوث پاک، یہ اسپریچول پرسنالٹیز ہیں. ہم نے انہیں بھلا دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو نا امید نہیں ہونا ہے. اب آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہیں. بہت لمبی گفتگو ہو گئی. میں ذرا سا ریمارکس بھی دیکھ لوں. بہت شکریہ سلمہ عقیل صاحبہ اور جتنے بھی بہن بھائی جن کے میں ریمارکس دیکھ رہا تھا لیکن میں گفتگو میں مصروف تھا. سب کا بہت شکریہ. آپ نے جو دعائیں دیں یا جو آپ نے حوصلہ افزائی کی. تو میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ اسپریچولیٹی مینس پیوریفیکیشن آف ہارٹ، دلوں کو صاف کرنا. اللہ کا ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے. شریعت پر چلنا دلوں کو صاف کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، محبت کریں گے غریبوں سے، مسکینوں سے. کسی غریب بچے کو گلے لگاتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچیں گے میرا کپڑا خراب ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کو، غریب بچوں کو بڑھ کر گلے لگا کر سینے سے لگا لیتے تھے، اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. اور حضور فرمایا کرتے تھے
یتیم بچوں سے یا غریب بچوں سے کہ اگر تمہارے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہے تو محمد تمہارا بڑا ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ وہ پیار جو تاریخ میں کہیں کھو گیا ہے، کتابوں میں کہیں کھو گیا ہے، کرداروں میں کہیں کھو گیا ہے، we will have to reconnect ourselves through that spirituality. That spirituality means satisfaction of hearts, purification of hearts. جب ایک بار دل صاف ہو جاتا ہے تو کینہ، نفرت، حسد کے خدا ٹوٹ جاتے ہیں، پھر میرا رب رہتا ہے اس میں، اور جس دل میں رب رہتا ہو اس میں شیطان نہیں رہ سکتا، اور جس دل میں رب رہتا ہو اس میں کسی اور کی محبت نہیں رہتی، انسان کی محبت رہتی ہے۔ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی سے پیار کرے، بس یہی پیغام اسلام ہے، یہی پیغام انسانیت ہے، یہی امن ہے، یہی پاکستان کا پیغام ہے، یہی میرے وطن کے ایک ایک فرد کی زبان کا نکلی ہوئی دعا ہے کہ میرے رب اس زمین پر جو مشکلات آئی ہیں تو اپنے کرم خاص سے ان مشکلات کو دور فرما دے۔ ہم تیرے سامنے دعا مانگنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر سکون، اطمینان عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو گھروں کے مسئلوں میں ہیں ان کے گھروں کے مسئلوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو ذہنی پریشانیوں میں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، جن کو علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہے، مالک لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال تاکہ وہ ان تک پہنچ کر ان کے علاج معالجے کا سبب بن سکے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، اور جو روزگار میں اس وقت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، خدایا جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کے دیے ہوئے کو قبول فرما لے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو، اور یہاں تک کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ ہماری اس مدد سے، ہمارے اس پیار سے، ہمارے کردار سے متاثر ہو کر وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، یا اللہ ان کو بھی استقامت دے اور دین کی طرف راغب کر دے۔ یا اللہ، ہمیں انسانوں سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، جو سب سے بے نیاز کر دے لیکن تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں کے فرعونوں کو مار دے، تکبر کو مار دے، اس حسد کو، ہمارے دلوں کے کینے کو، نفرت کو، حسد کو مار دے مالک۔ بیماریوں کو ختم کر کے ہمارے دلوں میں اطمینان نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں سے شمار فرما دے جو تیرے شکر گزار بنتے ہیں۔ مالک تیرا کرم ہے، تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ اس وطن عزیز سے تو اپنے پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے جتنے بھی ظاہری باطنی مسائل ہیں وطن عزیز پاکستان کے سب حل فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، مالک ان کے گھروں کے سارے مسئلوں کو حل فرما دے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو پاکستان میں نہیں رہتے، میں گواہ ہوں میرے مالک، ہماری شگفتہ بہن بحرین میں ہے لیکن تعلق ہندوستان سے ہے، جن کا اس وقت یہ جملہ آیا کہ پاکستان زندہ باد۔ میرے مالک، ایسے عاشقان اقبال اور عاشقان پاکستان جنہوں نے زمینوں کو رد کر دیا، یہ امریکن ہیں، ہندوستان سے ہیں لیکن پاکستان سے پیار کرتی ہے۔ میرے مالک، ایسے سپاہی اور پیدا کر دے کہ جو تیرے رب، تیرے رسول کے کلمے کو عام کر دے، اور تیری محبت کرنے والے اس وطن عزیز دو قومی نظریے پہ قائم پاکستان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ یا اللہ، ہم لاوارث نہیں ہیں، تو ہمارا وارث ہے۔ یا اللہ، ہم بے سہارا نہیں ہیں، تو ہمارا سہارا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے اس مشکل گھڑیوں میں امید کی کرن ہے، اور تو ہی امید ہے، تو ہی روشنی ہے۔ تو اپنے کرم سے سارے وہ تو لوگ جو اس وقت شامل تھے اور نہیں بھی ہو سکے، ان پر کرم خاص سے ان کی ساری مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کے جو لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ کی قیادت میں جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو طاقت اور عطا فرما۔ ہمارے وہ بچے بچیاں جو اس وقت گھر گھر جا کر رزق تقسیم کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ اس عمل کا حصہ ہیں، پروردگار دنیا کے جس حصے میں بھی، ان سب پر اپنا کرم خاص عطا فرما۔ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو دین پر استقامت نصیب فرما مالک، اور جو مسلمان نہیں ہیں لیکن نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن سے روشنی حاصل کر کے دین کی طرف آ جائیں، تیرے محبوب کے راستے پر چلیں، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ہمارا حصہ بن جائے۔ آمین۔
یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ عشرہ گناہوں سے مغفرت کا عشرہ ہے. یہ لمحہ گناہوں سے خلاصی کا، نجات کا ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر کرم فرما دے. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. رمضان کی برکات و فیوز نصیب فرما دے. ہمارے جو بھی ظاہری باطنی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس پر شریک ہوئے ہیں ان سب کو زندگی کی ساری خوشیاں، اولادوں کی بھی اپنے بھی نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجاہ سید المرسلین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال اگر ہے تو مختصر سے سوال کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اس محفل سے اجازت دیجیے. پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کلوزنگ ریمارکس میں چونکہ دے دی بھی ہے، دعا بھی کرا دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گفتگو مکمل ہو چکی ہے. ہمارے بہن بھائیوں نے بھی سن لیا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ خوش رہیں، آباد رہیں. پھر ملیں گے گر خدا لایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.